प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली और फाते नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा के फजल से सलामती के साथ होंगे, और मेरी दुआ है कि खुदा का मसा, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत आप पर हमेशा ठहरी रहे, आपके ख़ानदानों के ऊपर हमेशा खुदावंद का मसा ठहरा रहे, जो बंधनों को तोड़ता है, जो हर तरह की मुश्किलों से हमें आज़ाद करता है, हमें बहाली की खुशहाली की तरफ ले चलता है। तो आज आपके साथ रफ़ाकत रखने का जो मकसद है वो ये है कि आपके साथ मिलकर मैं दस्ते दुआ बुलंद करना चाहता हूँ, और ख़ास उन जिंदगियों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानियों के अंदर हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं और वो बड़ी मुश्किल के साथ ज़िंदगी के अंदर गुज़र बसर कर रहे हैं और मुश्किलों का शिकार हैं, मुसीबतों का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। ख़ास उनके लिए दुआ की जाएगी, और खुदा यकीनन बंधनों को तोड़ेगा, जुओं को खोलेगा, और खुदा बहाली, खुशहाली और मुबारक आली अता फरमाएगा। तो खुदावंद खुदा का जो मंसूबा है वो निजात का है, और याद रखें इसके साथ साथ अगर खुदा का मंसूबा बनी नो इंसान के लिए अगर निजात का है, तो दूसरी तरफ जो है वो बनी नो इंसान के लिए अब्लीस का भी एक बड़ा मंसूबा है, और वो मंसूबा जो है वो हलाकत का है। और अब्लीस चाहता है कि इंसान हलाकत की तरफ उसका कदम बढ़ता जाए, और वो इंसान की सिर्फ़ और सिर्फ हलाकत चाहता है। लेकिन खुदावंद जो कादर मुतलक खुदा है, जो हमारा मुनंजी है, हमारा मालिक है, हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, जिसने हमें अपने कलाम की कुदरत के साथ संभाला हुआ है, वो अच्छे ख्यालात रखता है, और उसका प्लान है, उसका मंसूबा है कि इंसान ज़िंदगी हासिल करे और कसरत के साथ हासिल करे। तो अब्लीस जो है वो प्लानिंग करवाता है, गुनाह की तरफ माइल करता है, और गुनाह ऐसे नहीं होता, बल्कि गुनाह जो है एक बड़ी प्लानिंग के साथ होता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके पीछे जो हाथ उसका होता है वो बड़ा अब्लीस का होता है, और अब्लीस पहले नंबर पर गुनाह करने से पहले वो एक बड़ी प्लानिंग करता है, और फिर वो प्लानिंग जो है इंसान के जहन के अंदर डालता है। और याद रखें, सबसे पहले वो इंसान के जहन को कंट्रोल करता है। अब्लीस जो है इंसान के जहन को पहले कंट्रोल करता है, इससे पहले कि वो इसको इस्तेमाल करे, पहले वो बड़ी प्लानिंग उसको बताता है, और पहला जो वार करता है वो इंसान के जहन पर वार करता है और उसको कंट्रोल करता है। और जब उसके जहन को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी प्लानिंग की बातें उसके जहन के अंदर डालना शुरू कर देता है। और जब इंसान के जहन के अंदर अब्लीस जो है वो बातों को डाल लेता है, बातें जमा हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और वो दिल तक पहुंचती हैं। अब दिल और जहन जो है आपस में फिर गुफ्तगू करते हैं, और फिर वो एक प्लानिंग की सूरत के अंदर जो है वो उनका सिलसिला चलता होता है, और प्लानिंग होती है जहन की, दिल की बड़ी प्लानिंग होती है, जो अब्लीस इंसान के जहन के अंदर बातें डालता है, और वो बातें जहन फिर दिल तक पहुंचाता है। और जब दिल तक पहुंचाता है तो दोनों जो है जहन और दिल जो है मिलकर वर्क करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। फिर जब काम शुरू होता है तो फिर प्लानिंग शुरू होती है, और जब प्लानिंग शुरू होती है तो फिर दिमाग और दिल दोनों मिलकर बदन को ऑर्डर करते हैं कि वर्क शुरू किया जाए। अदन के अंदर ऐसे ही हुआ, जब खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन के अंदर रखा, खुशी के घर के अंदर रखा, तो अब्लीस ने पहले नंबर पर औरत के जहन को कंट्रोल किया। और जब जहन को कंट्रोल किया तो हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो उसने पहले उसके जहन में बातें बिठाना शुरू कर दी, और बातों को शेयर करना शुरू कर दिया कि तुम खुदावंद की मानद बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और खुदावंद खुदा ने इसलिए मना किया है ताकि तुम खुदा की मानद ना बन जाओ। और उसने बातें डालना शुरू कर दी, और वो बहुत सारी बातें जो है जब इकट्ठी होगी, जमा होगी, तो फिर जो है वो बड़ी एक प्लानिंग अंदर आई, और गुनाह जो करने से पहले बड़ा एक प्लान हुआ,
اور جب دیکھتے ہیں کہ جب عورت کے اندر وہ پلان ڈالا گیا، وہ باتیں ڈالی گئی، تو وہ ابلیس جو ہے اس پلان کے اندر بڑا کامیاب ہوا، اور آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ خداوند کے جلال سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ابلیس ویسے ہی کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ خاندانوں کے اندر وہ کام کرنے سے پہلے وہ ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ لیڈرز جو خاندانوں کے اندر موجود ہیں، جو خاندانوں کے اندر خدا کے لوگ موجود ہیں، ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، تاکہ وہ بڑی پلاننگ ان کو دے سکیں، بہت ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور گناہ جو ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہلاکت ہے، اور جب ہلاکت اور موت ہے تو ابلیس یہی چاہتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے اندر ہمیشہ موجود رہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم مقدس یوحنا کے پہلے خط کا مطالعہ کرتے، اس کا 3 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ اب دیکھیں کہ فریب میں کون ڈالتا ہے۔ فریب میں ہمیں ڈالنے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ خدا کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اس کے لوگوں کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا گیا کہ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ اور آگے لکھا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اب خداوند خدا جو ہے ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہے، اور یسوع مسیح جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا خداوند ہے، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا ربی ہے، وہ یہی چاہتا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹایا جائے۔ اور اس کا بڑا منصوبہ یہی ہے کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، تاکہ انسان زندگی حاصل کرے، انسان گناہ کی غلامی سے نکل آئے، بڑے اس پلان سے نکل آئے۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ وار کرتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، خاندانوں کے اندر وہ بہت ساری مشکلیں ڈال دیتا ہے، جس کے باعث انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، بدروؤں کے اندر وہ زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے، اور وہ گزارتا رہتا ہے۔ لیکن خداوند کا بیٹا ہمارے زندگیوں کے اندر اس لیے ظاہر ہوا، خدا کا بیٹا اس لیے دنیا کے اندر ظاہر ہوا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اب دیکھیں کہ ابلیس نے یوسف کی زندگی کے اندر بھی اس نے کام کرنا شروع کیا۔ جب ہم پیدائش ہی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یوسف جو ہے جب پوتیفار کے گھر کے اندر موجود تھا تو اس کی بیوی کے اندر، اس کے ذہن کے اندر ابلیس نے بڑا ایک پلان دیا، منصوبہ بنایا کہ یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا جائے، کیونکہ مقدس یوسف جو ہے وہ خدا کا بندہ تھا اور خداوند سے ڈرتا تھا، خدا کی حضوری کا احساس اپنے اندر رکھتا تھا، وہ خداوند کے ساتھ پیار کرتا تھا، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ لیکن جب وہ پلاننگ کے ساتھ ابلیس جو ہے وہ پوتیفار کی بیوی کے اندر وہ کام کر رہا تھا، لیکن لکھا ہے کہ وہ اس گناہ سے بھاگا، وہ دور ہو گیا، اس نے قبول نہیں کیا اور وہ بھاگ گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں ابلیس کے فریب میں نہیں آنا، اور اگر آپ آ چکے ہیں فریب کے اندر تو اس کے پلان کو، ابلیس کے پلان کو سمجھیں اور اس سے کنارہ کریں، تاکہ خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی کے اندر پورا ہو، خداوند کا پلان، خدا کا مسا، خدا کی حضوری آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ خدا آپ کی برکت کی حدودوں کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کے پلان کے مطابق آپ زندگی کو بسر کریں گے تو خدا ابراہیم کی طرح آپ کی حدودوں کو بڑھا دے گا، برکت کی حدودوں کو بڑھا دے گا۔ اگر آپ خدا کے پلان کے مطابق اپنی لائف کو گزاریں گے، اپنی میرج لائف کو گزاریں گے،
تو خدا آپ کے خاندان کے اندر عجیب طور پر کام کرے گا، خدا مشکلوں سے آپ کو نکالے گا، خدا آپ کو بڑے منصوبے دے گا، آپ کے لیے بڑے پلان رکھتا ہے، اور چھوٹے منصوبے نہیں، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، بڑے بڑے اس نے پلان آپ کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس لیے ابلیس کے منصوبوں سے بچیے، ابلیس کی تصویروں سے بچیے، ابلیس کے فریب سے بچیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ مختلف طور سے، مختلف طریقوں کے ساتھ ابلیس ہمیں فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر باتیں ڈالتا ہے، ہمارے ذہن کو، بدن کو، آنکھوں کو، کانوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہم اس کی پلاننگ کے اندر آ جائیں۔ اور ہمیں اس کی پلاننگ کے اندر نہیں آنا، ہمیں یوسف کی طرح بھاگنا ہے، گناہ سے بھاگنا ہے، بدی سے بھاگنا ہے، نشہ بازی سے بھاگنا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نشہ بازی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، اور بہت سارے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ابلیس کا ہاتھ ہوتا ہے، ابلیس اکساتا ہے، ابلیس مجبور کرتا ہے، ابلیس بدن کے اندر خواہشوں کو پیدا کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے ان خواہشوں کی طرف مائل ہو، گناہ کی طرف مائل ہو۔ ہمیں تمام ابلیسی طاقتوں سے، اس کے فریب سے بچنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے ہم آگے بڑھا سکیں اور اس کے پلان کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، خداوند خدا نے جو ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی طرف بڑھتے رہیں اور قدم بڑھاتے رہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے فریب سے بچیں، اور اگر آپ فریب ابلیس کی چنگل کے اندر موجود ہیں، گناہ آپ کر رہے ہیں، خدا سے دور ہیں، تو یاد رکھیں جب گناہ زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو خدا سے جدائی ہو جاتی ہے، خدا جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا کا مسا ختم ہو جاتا ہے زندگی میں سے، میرج لائف میں سے، خاندانوں میں سے خدا کا مسا جدا ہو جاتا ہے، خدا کی حضوری جدا ہو جاتی ہے، اور خدا کا برکت والا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے تو آپ خدا سے جدا ہیں، اور جب گناہ زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر نہ تو دعا ہوتی ہے، نہ عبادت ہوتی ہے، نہ ہم خدا کی ورشپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ فریب دینے والا ابلیس جو ہے، وہ لکھا کہ وہ ہمارا مخالف ہے، وہ شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کی چالوں سے، اس کے فریب سے ہمیں بچنا ہے، اور گناہ سے باز رہ کر اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ اور خدا معاف کرنے کی، خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ پطرس رسول کہتا ہے کہ خداوند کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کی حضوری سے تمہارے لیے تازگی کے دن آ سکیں۔ تو اگر آپ تازگی کے دن چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تازگی کے دن چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، خدا کا مسا چاہتے ہیں، خدا کی برکت کو چاہتے ہیں، تو خدا کی حضوری کی طرف آپ کو مائل ہونا پڑے گا، رجوع لانا پڑے گا، خداوند کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر، خدا آپ کے کاروبار کے اندر، خدا آپ کی لائف کے اندر بہترین کام کر سکے، اور آپ بحال ہو سکے، اور آپ کی مایوسی ختم ہو سکے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکیں، آپ کی بیماریاں ختم ہو سکیں، آپ کی تکلیفیں ختم ہو سکیں، اور خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس بہتر منصوبے کی طرف آپ نے آنا ہے۔ اور آپ کو خدا نے حکمت دی ہے، دنائی دی ہے، اور خدا نے آپ کو فہم دیا ہے، خدا نے آپ کے لیے جو وہ کلام دیا ہے تاکہ اس کی رہنمائی میں آپ بڑھتے رہیں اور دشمن کی تمام طاقتوں سے، قوتوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لکھا کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹا سکے۔ اگر آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ابلیس نے کام شروع کیے ہیں، ہلاکت کے، ورانی کے، پریشانی کے، تو خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر ہونے دیں، خدا کے بیٹے کو اپنے کاروبار کے اندر ظاہر ہونے دیں، خدا کے بیٹے کو اپنے خاندان کے اندر ظاہر ہونے دیں، آپ اپنی لائف کے اندر ظاہر ہونے دیں،
اپنی میرج لائف میں ظاہر ہونے دیں، آپ کی ہر چیز کے اندر خدا کا نام جلال پائے، تو وہ جب ظاہر ہوگا خداوند کا بیٹا ہوگا، خدا کا بیٹا زندگی کے اندر ہوگا۔ جس جگہ پر بھی خدا کا بیٹا موجود ہے وہاں پر خدا کی برکت ٹھہر جاتی ہے، خدا کا مسا ٹھہر جاتا ہے، خدا کی حضوری ٹھہر جاتی ہے، اور خدا اپنے جلال سے ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہے، اور خدا انسان کو پھر آگے لے جاتا ہے اور بادشاہی کی طرف، خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ خدا کی اس معموری کو، اس پلان کو اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں، تاکہ ہم خداوند کے فرزند کہلائیں، نہ کہ ابلیس کے۔ آپ کے لیے میں دعا کرنا چاہوں گا، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہی ہے جو ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہے، تو ہی ہے جو انسان کو بحال کرتا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں سرفرازی عطا فرماتا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں سرفرازی عنایت کرتا ہے۔ خداوند یہ سب کچھ تیری طرف سے صادر ہوتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تو نے اپنے بیٹے کو ہم پر ظاہر کیا، ہمارے خاندانوں کے اندر ظاہر کیا، تاکہ ہم خداوند تیرے حضور آزادی کے ساتھ زندگی کو بسر کرے خداوند، اور ہر تک کی ساری مشکلوں سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کو ہم گزار سکے خداوند۔ اے قادر مطلق خدا، تیرا بیٹا ہر ایک خاندان کے اندر ظاہر ہو خداوند، تیرا بیٹا جو ہے ہماری لائف کے اندر ظاہر ہو خداوند۔ ان جو دیکھنے والے زندگیاں ہیں یسوع کے نام سے تیرا بیٹا ان کی طرف پاک خدا اس کا ہاتھ ان کی طرف بڑھے خداوند، تیرا بیٹا ان کی زندگی کے اندر، ان کے خاندان کے اندر ظاہر ہو خداوند، تاکہ ابلیس کے کام مٹائے جائیں، ابلیس کے منصوبے مٹائے جائیں، ابلیس کے پلاننگ یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ہر تک کا بندھن یسوع کے نام سے کھل جائے، ہر تک کا جوا یسوع کے نام سے کھل جائے، ہر تک کی مشکلیں یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ہر تک کے بند رستے یسوع کے نام سے کھل جائیں، کاروبار کی حدودیں بڑھنا شروع ہو خداوند، اور خداوند ہر ایک جوا یسوع کے نام سے ٹوٹنا شروع ہو خداوند، ہر تک کی لعنتیں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں، ہر تک کی ورانیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں، میرج لائف یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں۔ اے خداوند پاک خدا، ان کے کچن آزاد ہو جائے خداوند، کاروبار کی بندشیں یسوع کے نام سے ختم ہو جائے خداوند، اور کاروبار کی حدودیں یسوع کے نام سے کھلیں۔ اے خداوند ان کی جاب کے اندر خداوند برکت چاہتے ہیں، ان کے جاب کے اندر خداوند تیرا روح القدس کام کرے خداوند، ان کے روپے پیسے کے اندر ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر خداوند تو بہتر طور پر کام کر، تاکہ خداوند تجھے جلال مل سکے خداوند۔ اے پاک خدا، مدد کر، ان کی رہنمائی فرما، اور خداوند ہر تک کی تمام مشکلوں سے ان کو آزاد کر، اور ہر تک کا ہڈیوں کا پرابلم یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ہر تک کا جوڑوں کا پرابلم یسوع کے نام سے ختم ہو جائے خداوند، ہر تک کی بندشیں، ہر تک کی جادو ٹونے کی ساری علامتیں یسوع کے نام سے خاندانوں سے جدا ہو خداوند، تاکہ تیرے مسا سے آزاد ہو کر زندگی کو بسر کر سکے، ہر تک کی پوشیدہ ظاہری بیماریاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائے خداوند، اور تیرے بچے آزادی کو حاصل کریں، تیری شکر گزاری کر سکے، اور تجھے جلال دے سکے خداوند۔ رحم کر، تو نے ہماری دعا کو سنا ہے اور خدا قدوس جواب دیا ہے، تو نے جلال ظاہر کیا ہے۔ اے پاک خدا، اپنے بچوں کو اسی طرح اپنی پناہ کے اندر محفوظ رکھ، تاکہ تیرے لوگ تیری پناہ کے اندر محفوظ رہ کر تیری شکر گزاری کر سکیں اور تجھے جلال دے سکے خداوند۔ رحم کر، ترس فرما، یسوع مسیح کے قادر جلالی فاتح نام سے مانگتے سب کچھ پا لیتے ہیں، آمین۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے اس ویڈیو کو واچ کیا ہے، اور خدا کا مسا، خدا کا جلال، خدا کی معموری آپ کے خاندانوں پر، آپ کے گھرانوں پر ہمیشہ بڑھتی رہے۔ اور میں کچھ باتیں چرچ بلڈنگ کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا چرچ بلڈنگ کا جو کام ہے خدا کے فضل سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں ابھی جو ضرورت ہے وہ کھڑکیوں کی ہے، سیلنگ کی ہے، واش روم کی ضرورت ہے یہاں پر، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور کام باقی ہیں جو ہم نے ایمان کے اوپر ہم کر رہے ہیں، اور خدا کے حضور دست دعا ہے کہ خدا ایسے ہمیں ذریعے دے، ایسے وسائل دے، ایسے لوگ دے، تاکہ یہ کام خدا کے فضل سے مکمل ہو سکے۔ تو یہاں پر 4 کھڑکیاں درکار ہیں، اور ہمیں چاہیے واش روم چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلنگ کا کام باقی ہے، اور بہت سارے کام باقی ہے۔ تو مہربانی سے اپنی دعاؤں میں اس کام کو یاد رکھیں، اور آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کے ہدیات، آپ کی دعائیاں، آپ کی شکرگزاریاں، آپ کے لو گفٹ ہمیں چاہیے، تاکہ یہ کام خدا کے فضل سے آگے بڑھ سکے۔
اور اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے اور آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ دعائیہ درخواست بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کریں اور جو ہمارا سٹاف ہے وہ موجود ہے، آپ کے لیے وہ دعا کرے گا، آپ کے لیے برکت چاہے گا، اور خدا کہ حضور آپ بلیسفل ہوں گے۔ کسی بھی قسم کا اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں چرچ بلڈنگ کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس چرچ کے اندر خدا عجیب طور پر کام کر رہا ہے، اور میوزک کی کلاسیں بھی جاری ہیں، اور بہت سارے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر وہ میوزک کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ اور اگر آپ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن بھی ہم میوزک کی کلاسیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس چرچ میں آ کر کوئی بھی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے موقع ہے، آپ کے لیے اچھا وقت ہے، آپ کو خاص دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور ضرور جو ہے اس چرچ کے اندر خداوند کا کام کرے، تاکہ ہم سارے مل کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، خدا کی حضوری میں بڑھتے رہیں اور روحوں کی نجات کے لیے ہم کام کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔